अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 47 से 52 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए औलाद इसराइल। या बनी ये दो लफ्ज़ हैं, एक है या और एक है बनी। या का माना है ए, ये आपने पहले पढ़ लिया है। बनी औलाद को कहते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ लिया है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है, इससे मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उज़कुरू, याद करो, ये ज़िक्र से है, ज़िक्र याद करने को कहा जाता है। अमर का सीगा है, आखिर में वाव और अलिफ है, जिसका माना है कि ये जमा के लिए है, और दरमियान में ज़िक्र है, ज़िक्र याद करने को कहते हैं। नेमती दो लफ्ज़ हैं, एक नेमत है और एक या है। नेमत का मतलब है नेमत और या का मतलब है मेरी। ये आपको पीछे मैंने बार बार पढ़ाया है कि जिसके आखिर में या हो उसका मतलब होता है मैं या मेरी, ठीक है। तो नेमत, नेमत मेरी, या मेरी। अल्लती आपने पीछे पढ़ा है कि इसका माना होता है जो, और अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए होता है, और अल्लती जो है ये मुअन्नस के लिए। तो नेमत चूँकि मुअन्नस है इसलिए अल्लती मुअन्नस आया है। अनआम तो मैंने इनाम किया। आपको बताया था कि जिसके आखिर में ता पेश तो हो, इसका मतलब होता है मैं। आपको मैंने दूसरे तीसरे सबक के अंदर गालबन बिल्कुल इब्तदाई सबकों के अंदर मैंने बताया था मिसालें देकर कि ता जिसके आखिर में हो इसका मतलब होता है तू एक मर्द, ते हो इसका मतलब होता है तू एक औरत, और तो हो इसका मतलब है मैं एक मर्द, ठीक है। और मैंने वहाँ पर आपको इसी की मिसालें दी थी। अनआमता, तूने इनाम किया, तू एक मर्द ने इनाम किया। अनआम तो मैंने इनाम किया, ठीक है। तो ता पेश तो इसका मतलब है मैं, और अनआम तो इनाम किया। अलैकुम दो लफ्ज़ हैं, एक आला है एक कुम है। आला का मतलब है ऊपर, कुम का मतलब है तुम। तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अलैकुम तुम पर। वाव का माने और। अन्नी दो लफ्ज़ हैं, एक अन्ना है और एक या है। अन्ना का मतलब है बेशक आपने पीछे पढ़ा, और या का मतलब होता है मैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फद्दल तो मैंने फजीलत दी। कुम तो में दो लफ्ज़ हैं, एक फद्दल तो है एक कुम है। फद्दल तो का मतलब है मैंने फजीलत दी। यही वाली बात है कि इसके आखिर में ता हो, जिस तरह यहाँ आखिर में ता है तो उसका मतलब है मैं, और यहाँ भी आखिर में ता है तो उसका मतलब है मैं। तो फद्दल तो फजीलत दी, फजीलत दी। कुम तुमको। आला ऊपर को कहते हैं, अल आलमीन सारे जहां, ठीक है। तो ये जमा है आलम की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने पढ़ा था, तमाम तारीफ़ अल्लाह की जो सारे जानों का पालने वाला है। तो ये सारा वो है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वाव का माना है और, इत्तकू डरो, ये तकवा से है, और तकवा जो है इसका माना डरने के होते हैं, ठीक है। आखिर में वाव और अलिफा है, जिसका मतलब है कि जमा के लिए, और ये अमर है कि इत्तकू तुम डरो सब। यौमन दिन को कहते हैं उस दिन से। ला नहीं तजजी, तजजी जजा को कहते हैं बदले को, नहीं बदला होगी। ये नया लफ्ज़ आपके लिए, पहले नहीं आया, ठीक है। नफ्सन जान को कहते हैं, आन का माने से, ये आपने पहले पढ़ लिया है। नफ्स फिर जान हो गया। नफ्सन कोई जान, आन नफ्सिन किसी जान के। शै आन कुछ भी, कोई चीज़ भी। शै उर्दू में इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। वाव का माने और, ला का माने नहीं, ये सारा पड़ा हुआ है। युक़बलो कबूल किया जाएगा, युक़बलो कबूल किया जाएगा, ये कबूल से है। मिन हा उससे, ये भी दो लफ्ज़ हैं, एक मिन हा, मिन है एक हा है। मिन का माना से, हा का मतलब है वो। मिन हा उससे। शफ़ातुन, शफ़ात को कहते हैं, इसको उर्दू में माना सिफारिश है, सिफारिश, ठीक है। वाव और ला नहीं, युख़ज़ु लिया जाएगा। युख़ज़ु ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, युख़ज़ु लिया जाएगा। मिन हा उससे, मिन हा भी दो लफ्ज़ हैं, एक मिन है एक है हा। मिन का माना से, हा का मतलब है वो। मिन हा उससे। आदल, अदल बदले को कहते हैं, मुआवजे के माने के अंदर इस्तेमाल होता है। ये भी नया लफ्ज़ है, ठीक है। ये वाला अदल, ये भी नया लफ्ज़ है। वला और ना, वाव जो है का माने और, ला का माने नहीं, होम का मतलब है वो। ये सारा आपने पीछे पढ़ लिया है। युन सरुन नुसरत से है, मदद किए जाएंगे। या शुरू में हो तो इसका मतलब होता है वो, और आखिर में वाव और नून हो तो इसका मतलब होता है कि सब्र,
تو یہ جو ہے ینصرون مدد کیے کرنے کے معنی میں ہے. واو کا معنی اور، اس کا معنی ہے جب. نجیناکم دو لفظ ہیں، ایک نجینا ہے اور ایک کم. نجینا کا مطلب ہے ہم نے نجات دی، ٹھیک ہے. نون الف نا جس کے آخر میں ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور نون یہ جو شروع والا نون ہے یہ ہم کے معنی میں نہیں ہے، یہ نجات کا پکا نون ہے، اپنا نون ہے نجات میں. تو ہم جو ہے اس نون الف نا کا معنی ہے. تو نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. من کا معنی ہے سے، آل کا مطلب ہے اولاد، آل جس طرح کہتے ہیں آل نبی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اولاد، ٹھیک ہے. یہاں ہے آل فرعون، فرعون کی اولاد، ٹھیک. آل فرعون، فرعون کی. یسومونکم وہ تمہیں چکھاتے تھے. یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک یسومونا ہے اور ایک کم ہے. یسومونا کا معنی ہے چکھانا، ٹھیک ہے. اور چونکہ شروع میں یا آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے. وہ سکھاتے تھے کم تم کو. یہ بھی تقریباً میرے خیال میں آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ٹھیک. سوء برا، سوء برا، العذاب عذاب. سو برا کو کہتے ہیں، یہ بھی پہلے آیا، بہرحال کم آیا تو اس کو میں انڈر لائن کر لیتا ہوں. عذاب عذاب. یذبحون وہ ذبح کرتے تھے. شروع میں یا آیا اس کا مطلب ہے وہ، آخر میں واو اور نون آیا ہے تو اس کا مطلب ہے جمع. درمیان کے اندر آپ دیکھ لیں ذبح ہی بچ گیا. یا کو آپ نکال لیں، واو اور نون کر نکال لیں، درمیان میں زال بے خا ہو گیا. تو زال بے خا ذبح کو کہا جاتا ہے. تو وہ ذبح کرتے تھے. ابناءکم دو لفظ ہیں، ابنا بیٹوں کو کہتے ہیں اور کم کا مطلب ہے تمہارا، ٹھیک ہے. واو اور یستحیونا زندہ چھوڑتے تھے. یا شروع میں آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ، اور آخر میں واو اور نون ہے اس کا مطلب ہے کہ جمع، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے زندہ، زندہ کا چھوڑنا. نساء عورت کو کہتے ہیں، کم کا معنی تمہاری. دو لفظ ہیں، ایک نساء ہے جس کا معنی عورتیں ہیں، کم کا معنی تمہاری. تو یہ جو لفظ ہے یستحیونا یہ تقریباً نیا لفظ ہے. وفی ذالکم واو کا معنی اور، فی کا معنی بیچ میں. ذالکم دو لفظ ہیں، ایک زال نہیں، یہ ذالکم پورا لفظ ہے. ذالکم کا مطلب ہے یہ تمہارے لیے. بلاء یہ مطلب ہے آزمائش، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، آزمائش ہے. من کا معنی سے، رب کا معنی رب، کم کا معنی تمہارا. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بڑی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ سارے پڑھو. واو کا معنی اور، اس کا معنی جب. فرقنا ہم نے پھاڑا، فرق پھاڑا نہ ہم نے. یہ دو لفظ ہیں، ایک فرق ہے، فرق پھاڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. علیحدہ کرنا، جدا کرنا، ٹھیک ہے. تو جس طرح حضرت عمر فاروق کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے. تو فرق ہو گیا، اس کا مطلب ہے پھاڑا یا جدا کیا. نا کا مطلب ہے ہم، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. بکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے. البحرا سمندر کو، یہ بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی کہتے ہیں، دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فا کا معنی پس انجینا ہم نے نجات دی. جس طرح یہاں نجینا ہے، انجینا ہم نے نجات دی کم تم کو، ٹھیک ہو گیا. یہ بھی دو لفظ ہیں، انجینا ایک ہے اور کم تم، کم دوسرا ہے. واو اور اغرقنا ہم نے غرق کیا. اغرق غرق کیا، نا ہم نے. آلہ آل کو یعنی اولاد کو، فرعون فرعون کی. واو کا معنی اور ہے، انتم کا معنی ہے تم، یہ پہلے گزر گیا. تنظرون دیکھ رہے تھے. اب وہ تا شروع میں ہے اس کا مطلب ہو گیا تم، آخر میں واو اور نون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جمع ہے. درمیان میں آپ دیکھ لیں نون زویرے، نون زویرے کا مطلب ہو گیا نظر، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تم دیکھ رہے تھے. واو اور اس جب. وعدنا ہم نے وعدہ لیا. وعد وعدہ ہو گیا، نا ہم نے، ٹھیک ہے. موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے. 40 40 کو کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے. 40 40. لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، لیلتن رات. ثم پھر اتخذ پکڑ لیا تم نے. دو لفظ ہیں، ایک اتخذ ہے، اتخذان کا مطلب پکڑ لیا تم نے. العجلہ اجلا بچڑے کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا.
من بعد ہی اس کے بعد، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد ہی کا مطلب ہے اس، من بعد ہی اس کے بعد، واو کا معنی اور، انتم کا معنی تم، ظالمون ظالم تھے، ٹھیک ہے۔ ظالم کا مطلب ہے ظالم آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جمع ہے یعنی زیادہ ہے، ورنہ ایک ہی ظالم ہی بنتا ہے، ٹھیک، اور تم ظالم تھے۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، ٹھیک ہے، عفو معاف کرنے کو کہا جاتا ہے، اور آخر میں نون الف نہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے، یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے، عنکم تم کو، عن کا معنی سے، کم کا معنی تم سے، من کا معنی سے، بعد، ذالکہ اس کے، ذالکہ آپ نے پڑھا اس میں اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ، لیکن بعض اوقات یہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لعلکم تاکہ تم، دو لفظ ہیں، ایک لعل ہے اور ایک ہے کم، تاکہ تم، لعل تاکہ کم تم، تشکرون تم شکر کرو، شروع میں تا آیا ہے، آخر میں واو اور نون آیا ہے، تا کا مطلب ہے تم اور واو اور نون کا مطلب ہے جمع، درمیان میں رہ گیا شین کافرے، شین کافرے شکر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر تقریباً اس ہی رکوع میں آپ اگر غور کریں، یہ جو 3-4 آیتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، ان میں سے 80% آپ کا ترجمہ وہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، جو پڑھا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی محنت کر کے اگر آپ یاد کریں تو یہ وہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو دہرائی ہو جائے گی۔ اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں، انعمت جو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکم مدینہ منورہ میں رہنے والے بنی اسرائیل کو دے رہا ہے کہ تمہاری قوم کے اوپر میں نے پہلے کتنے انعامات کیے تھے، ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، اور تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام اس دور کے تمام اقوام پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو فضیلت اور عظمت دی تھی وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مقام اور عظمت لے کر امت مسلمہ کو دے دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی جان کے بدلے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا ان سے، شفاعتن سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن کسی جان کے بدلے جان کام نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہیں کہ اس جان کو لے لے اور اس کے بدلے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور اس دن کوئی معاوضہ لے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ دنیا میں تو رشوت دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی بھی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی تھی۔ فرمایا وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ تو میں نے جیسے پیچھے تشریح میں بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ظلم کرتا تھا فرعون اور اس کے درباری اور اس کی جو حکومت ہے، وہ یہ ایک برا عذاب دیتے تھے۔ برا عذاب یہ تھا کہ ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کر لیتے تھے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ لیتے تھے، اس طرح ان کی نسل کشی کی جاتی تھی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت بڑا عذاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بھی نجات دے دی، اور اس نجات کا اگلی آیت میں ذکر ہے وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہارے لیے البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے آئے، آپ نے اپنی لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھٹ گیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے، اور آل فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر راستہ موجود ہے وہ سمندر میں داخل ہو گئے، لیکن بیچ سمندر میں پہنچے تو پانی آپس میں مل گیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے ٹھہرا لیا العجل بچڑے کو معبود، من بعد اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے پیچھے بچڑے کی پوجا کر لی اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو تم نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا، لیکن اللہ نے پھر انعام کرتے ہوئے ان کو معاف کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ آج کے سبق کا ترجمہ اور تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔